बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, कल पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का एक बहुत तवील इजलास हुआ जिसमें सियासी क़यादत भी मौजूद थी, अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। कहने को तो ये इन कैमरा सेशन कहा जाता है, लेकिन तमाम तर बातें ही तकरीबन बाहर आ जाती हैं। मीडिया में साथ साथ ही टिकर्स चलना शुरू हो गए थे, जो बातें अंदर हो रही थी वो बाहर आ रही थी। एक तो आर्मी चीफ ने ये कहा कि फ़ौज पर, इस इदारे पर जो लोग भी हर्जा सराई करते हैं उनको माफ़ी नहीं मिल सकती। MNA अली वज़ीर के बयानात की तरफ उनका इशारा था। साथ ही साथ ये भी कहा कि मुझ पर नवाज शरीफ ने तनकीद की, अयाज सादिक ने मुझ पर तनकीद की, वो तो मैंने बर्दाश्त की, लेकिन फ़ौज पर तनकीद होगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अहम मामला इस तरह से था कि पाकिस्तान ऑब्वियसली इस खित्ते में हमेशा से ही हम देखते आए हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क की वजह से जो हालात रहे हैं, अफ़गानिस्तान की वजह से वहाँ की सूरत हाल अब यकसर तब्दील होने जा रही है। अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद, उनकी डेडलाइन के बाद वहाँ के मामलात क्या होंगे। एक पाकिस्तान की तरफ से जो वज़ीर आज़म की तरफ से अनाउंसमेंट आई, उस पर अस्करी क़यादत ने भी कहा है कि हम भी उसी फैसले पर मुत्तफ़िक हैं। अपोजिशन ने भी उस पर एग्रीमेंट जो है वो अपना दिखाया है, और वो ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान में बेसेस फराहम नहीं की जाएंगी, कोई अड्डे फराहम नहीं किए जाएंगे। इसमें सबसे बुनियादी सवाल जो कल से लोग उठा रहे हैं कि जब अपोजिशन की क़यादत मौजूद थी, अस्करी क़यादत मौजूद थी, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों मौजूद नहीं थे। कल उनके एक दो वज़रा की तरफ से कहा गया कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात थे तो इसलिए वो शामिल नहीं हुए। अभी थोड़ी देर पहले नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और उसमें कहा है कि वज़ीर आज़म साहब को कन्वे किए गए थे अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन बहरहाल ये कोई जवाज़ नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस इजलास में यकीनी तौर पर होना चाहिए था। इस पर बात करेंगे कि क्यों नहीं वो वहाँ गए। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे एक और बहुत अहम मामले से, जिस पर तमाम सियासी जमातों की तरफ से बात भी होती आई है, रिफॉर्म्स का दावा भी किया जाता रहा है। वो है कि हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, इलेक्शन चोरी होने के इल्ज़ामात लगते हैं। हर हारने वाली जमात पाकिस्तान में कहती है कि हमारे साथ धांधली की गई है, हमें हराया गया है। और अभी कुछ बयानात जो आए हैं रिफॉर्म्स को लेकर, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को दावत दी है कि वो आएँ, उनके साथ बैठें। बिलावल साहब की एक सजेशन है, वो क्या है? नून लीग की सजेशन है। ये ज़रा सब आपको पहले ज़रा दिखाते हैं कि वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या सजेशन दी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, और अपोजिशन को भी दावत दी है। क्या कहा, सुनाइएगा। मेरा स्पीकर साहब आज अपोजिशन को ये कि हमने पूरी कोशिश की और हम इस नतीजे पे आए कि इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। वो क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है, बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है। तो वो जो सारा पीरियड है उसके बाद, जिधर डबल स्टैंप्स होते हैं, जिधर वो थैलियां खुली होती हैं, वो जो सारी चीजें होती, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं अगर आप इलेक्शन खत्म होते साथ ही रिजल्ट आए। और अगर इनके पास, ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। हर इलेक्शन, अगर आज आप कुछ इस पे कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये तो फिर हर इलेक्शन के अंदर यही सिलसिला होगा, जिस तरह बाई इलेक्शन, जिस तरह सेनेट के अंदर। वज़ीर आज़म कहते हैं कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इसका हल है। कोई और सजेशन है तो अपोजिशन बताए। बिलावल साहब ने इस हवाले से क्या कहा है वो भी सुनाइए। हम इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाएंगे, हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाएंगे, लेकिन अगर आपने इलेक्शंस में इस किस्म के रिफॉर्म लेकर आना है तो इट हैज़ टू बी बाय कंसेंसस एंड वी हैव टू, अब जितना भी हम रिफॉर्म्स लेकर आए, जब तक हम इस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन के प्रोसेस से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं, तब तक हमारा कामयाबी, हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का फ़ायदा इतना कामयाब नहीं हो सकता। हम आपके जो धांधली की कोशिशें हैं उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। कल इस मामले पर भी फ़ौज पर जो इल्ज़ाम लगता है इलेक्शन में मदाखलत पर, उस पर भी आर्मी चीफ ने बात की है। वो भी इससे कनेक्टेड एक मामला है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान,
انہوں نے کیا بیان دیا ہے؟ کیا وہ پی ایم ایل این کی جانب سے الیکشن چوری کرنے کا اعتراف کیا گیا ہے یا وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا وسیع تجربہ ہے الیکشن چوری کرنے میں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی. مہمانوں کا تعارف کروا دوں، قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پی ایم ایل این. اور ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پی ٹی آئی. بہت شکریہ آپ تینوں کا. ملک احمد خان صاحب، آپ ہی سے یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان ہے، اس پر تو سب متفق ہیں دھاندلی ہوتی آئی ہے، اس کا راستہ روکنا پڑے گا، جیسے انہوں نے کہا کہ بند باندھنا پڑے گا. لیکن یہ جو انہوں نے آخری جملہ کہا کہ ہمارا وسیع تجربہ ہے الیکشن چوری کرنے کا، اس کو ان کا کنفیشن سمجھا جائے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بیسیکلی وہ سیٹائر میں کسی اور کی طرف، غالباً اسٹیبلشمنٹ کی طرف کوئی تنزیہ بات کہتے ہوئے، نام نہ لیتے ہوئے یہ میں سمجھاؤں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور جو بات بلاول صاحب نے کی وہ بھی آپ کے سامنے. دیکھیں، اگر اس الیکشنز میں اگر آپ کو کوئی ریفارمز کی ضرورت ہے تو کن چیزوں کی ریفارمز ہیں؟ نمبر 1، این امپاورڈ الیکشن کمیشن. اس طرز کا الیکشن کمیشن جیسا ہندوستان میں ہے، اور اس الیکشن کمیشن کا اختیار اتنا وسیع ہو کہ وہ پوری حکومت پر اور الیکشن سے متعلقہ تمام ان باتوں پر جن کے قوانین الیکشن کمیشن کے اپنے زیر عمل ہوں. یہ وہ ریفارمز ہیں جو آپ کو چاہیے، نہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کبھی عدالت کی طرف سے، کبھی حکومت کی طرف سے، کبھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ایک پنچنگ بیگ ہو. الیکشن کمیشن کی اتھارٹی اور ریٹ اس طرح سے ہو کہ الیکشن کمیشن ایک فائنل ایڈجوڈیکیٹر کے طور پہ بھی کام کرے. اس کے معاملات کے اوپر آپ کو غور کرنا پڑے گا. جب تک وہ نہیں ہوتا، اور آپ نے ویل انوینٹ نہیں کرنا، آپ نے کوئی چیز ری انوینٹ نہیں کرنی، آپ نے صرف وہ ماڈل اپلائی کرنا ہے، اور ایک لارج کنسنسس اویلیبل ہے کہ ہندوستان کے اس ماڈل کے اوپر آپ اپنی بنیاد قائم کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ کا سوال ہے کہ جو شاہد عباسی صاحب نے بھی بات کی یا جس کا بلاول صاحب نے بھی ذکر کیا، دونوں اپنی سیاسی جماعت میں ایک بڑی کلیدی حیثیت کے مالک ہیں. کیا اس میں لیور ہے جو آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں ان ریفارمز میں، جو کہ اس شعبے کو ختم کر سکتا ہے کہ الیکشن جو چوری ہوتے ہیں یا الیکشنز میں جو دھاندلی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس میں کبھی اس ادارے کا نام آ جائے، کبھی اس ادارے کا نام آ جائے، تو وہ لیور اپلائی کریں. تیسرا، گورنمنٹ اپنے طور پہ یہ اس لیے انٹروڈیوس نہیں کر سکتی. بلاول صاحب نے بالکل بڑی ایک مناسب اور بڑی درست بات کی کہ یہ معاملہ کنٹیسٹنگ بٹوین دا پارٹیز ہے. اگر میں ایک فریق کے طور پہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ریفارمز یہ لے کر آ رہے ہیں یہ دھاندلی کے انسٹرومنٹ کے طور پہ کام آئیں گی، تو اس پہ ان کو میرے تحفظات دور کرنے ضروری ہیں. یہاں تک تو اتنی بات ہے. اگر آپ اس کو اسے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کی اگر کوئی تجاویز ہیں، سجیشنز ہیں تو وہ دیں. لیکن آپ نے 3 چیزیں بتا دیں، میں 3 چیزیں ملک صاحب بتا دیں. اب قائرہ صاحب، ایک تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کی طرز پہ ان کا جو الیکشن کمیشن ہے ایک امپاورڈ الیکشن کمیشن وہ ہو جس کی اتھارٹی ہو، جس کی ریٹ ہو. دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ معاملات جوڑے جاتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے وہ دیکھا جائے. اور کنسنسس، ایک فریق یہ اکیلے نہیں کر سکتا. اب مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پہ بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ کل ہی آرمی چیف نے، محسن داور صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ بھی منتخب ایک ممبر قومی اسمبلی ہیں، اگر واقعی ہمارا کوئی عمل دخل ہوتا تو کیا آپ جیت کر آتے؟ سو یہ کس طریقے سے چیزیں ختم ہوں گی؟ ایسا الیکشن کب ہو پائے گا جو سب کو قابل قبول ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی جو گفتگو وہاں ہوئی، کیونکہ آپ نے کہا اپنے انٹرو میں، تو میں اس کو صرف ریفر کر رہا ہوں. یہ تو ان کا ایک ادارے کا ایک آئیڈیل رول ہے، اس کا ایک انر رول بھی ہے، اور ان کو اپنے آپ کو سیاسی عمل سے یا باقی عملوں سے الگ رکھنا پڑے گا تاکہ ان پہ تنقید نہ ہو، اور سیاسی جماعتوں کو سے اور سیاسی عمل کو اور میڈیا کو اس سے اعتراض برتنا ہوگا. لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا میوچلی. کس چیز پہ اعتراض ہے؟ فوج پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. فوج کے اوپر جو لگنے والے کچھ الزامات جو کچھ افراد کی وجہ سے، تو وہ جو تحفظات ہیں ان کو بہرحال ایڈریس کرنا چاہیے، اور ان کو فوج پہ اعتراض تصور نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی فوج پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو فوج پہ اعتراض نہیں، اس کچھ کنڈکٹ، کچھ ایشوز، کچھ فیصلوں اور کچھ افراد کے اوپر جو اعتراض ہو اس کو اسپیسیفائی کرنا چاہیے. دوسرا، اور یہ اس پہ ادارے کا اپنا رول بہت بڑا ہے قیادت کا. دوسرا،
جہاں تک تعلق الیکشن کمیشن کی امپاورمنٹ کا ہے، بلا شبہ ہمارے دور میں ہم جب آئے تھے 2008 میں تو ہم نے بھی فائنینشیل اٹانومی کی بات کی، الیکشن کمیشن کی، اس کی اپوائنٹمنٹ کی، اس کے ریموول کی، ممبرز کی، سب کچھ، اور پھر الیکٹورل ریفارمز کیے، جو نادرا کے ذریعے لسٹیں بنائی گئیں، تو 4.5 کروڑ ووٹ تو ڈبلنگ تھی وہ نکالی گئی، بہت سارا کام ہوا۔ پھر 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے اس پہ بہت کام کیا، دونوں دفعہ یہ کام کنسنسس سے ہوا۔ کنسنسس کیوں ضروری ہے؟ جمہوری تاریخ میں تو میجارٹی کے ذریعے قانون سازی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے طور پہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آپ آئین بنا سکتے ہیں، آئین امینڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے آئین بھی اتفاق رائے سے امینڈ کیا، اور ہمارے دور میں میکسیمم قانون سازی شاید ابو 95% ہم نے کنسنسس سے کی، اس لیے کہ جتنی پولرائزیشن، جتنی لڑائی، جتنی دوری ہمارے ہاں ہے، اس میں اونرشپ وائڈر تبھی آتی ہے اگر آپ اس کو کنسنسس کے ساتھ لے کے آ جائیں۔ اور یہ الیکشنز کا عمل، الیکشن کمیشن کی امپاورمنٹ، الیکشن پروسیس، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے ساتھ پاکستان کا مستقبل، جمہوریت کا مستقبل جڑا ہوا ہے، لہذا اس کے اوپر اعتراض کسی کا بھی نہ آئے، سب کو اتفاق رائے کرایا جائے۔ یہ ہوتا رہا، یہ کوئی نئی بات، جمے والی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات، یہ بھی بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن ہندوستان کا بڑا پاورفل ہے، وہاں پہ ایک سٹنگ بیوروکریٹ بعض اوقات اس کا ہیڈ ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھی اپنی ٹانگوں پہ وزن ڈالنا پڑے گا، انہوں نے کچھ ڈالا بھی ہے، اختیار بہت سارا قانون اور آئین کے تحت انہیں اویلیبل ہے، ممبران کو اور چیئرمین کو اپنے آپ پہ وزن ڈالنا پڑے گا، یہ ذمہ داری لینی پڑے گی۔ وہ اختیار کا استعمال آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ کرنا پڑے گا، اس پہ عدالت کے ساتھ بھی ان کو بات کرنی پڑے گی، اس پہ باقی جگہوں پہ بھی۔ اور یہ آخری گزارش یہ ہے کہ بلا شبہ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایجنسیاں الیکشن چھینتی رہی، یہ کچھ چھپی بات نہیں ہے۔ جب تک ان کے رول کو الگ نہیں کیا جا سکتا، شفاف الیکشن ایک خواب ہو سکتا ہے۔ ہم پروسیسز سارے اچھے کریں گے، ہندوستان جیسا الیکشن کمیشن تب ہوگا جب پاکستان کے باقی ادارے بھی ہندوستان کے اداروں کی طرح بہیو کریں۔ لیکن اگین وہی بات ہے، آپ کہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگتا ہے الیکشن میں انوالومنٹ کا، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ ہمایوں اختر خان صاحب، یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی ہونے والا انتخاب، ہم ساری زندگی اس کا شکار رہے ہیں، شکار رہے ہیں، صحیح ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمایوں صاحب، یہ کیسے دور ہوں گے، یہ خدشات، یہ ریزرویشنز کیسے دور ہوں گے؟ اور پھر سب سے بنیادی کام کسی بھی قانون سازی میں، کسی بھی آپ ریفارمز کے لیے جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ حکومت کا ہوتا ہے، اور آپ پر اعتراض اس وقت یہی آ رہا ہے کہ کسی بھی معاملے میں کنسنسس بلڈ نہیں کیا جاتا حکومت کی طرف سے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے سعدیہ۔ ہسٹری یہ ہے کہ 4 مرتبہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این وفاق میں اقتدار میں آ چکی ہیں، 6 مرتبہ پیپل پارٹی سندھ میں اقتدار میں آئی ہے، 5 مرتبہ پی ایم ایل این پنجاب میں، اور الیکشن یہ سارے حضرات بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے وہ کہتی ہے بہت فیئر ہے، جو ہار جاتی ہے وہ ان کو ایک ٹول ملتا ہے، پنچنگ بیگ، وہ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اب آپ الیکشن کمیشن کو ذرا امپاور کر کے دیکھیے، وہ جو اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات ہیں وہ الیکشن کمیشن پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ دیکھیں گی۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ساری پارٹیاں بیٹھ کے، اور وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ نہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، وہ ہر چیز پہ دیکھنے کو تیار ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اپنے اپنے طور پہ پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این نے بھی کچھ اصلاحات کرنے کی کوشش کی ہے، بالکل میں اعتراف کرتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن ابھی بھی بہت خامیاں ہیں۔ ہم میں سے جو الیکشن لڑتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، پریزائڈنگ افسر کیسے خرید لیے جاتے ہیں، لسٹ کو کیسے پیڈ کر لیا جاتا ہے، لسٹ کیسے غلط ووٹر اندراج ہو جاتے ہیں، لسٹوں کو ٹھیک کیا جائے، پروسیسز کو ٹھیک کیا جائے، پروسیس
کو ٹھیک کرنے میں جیسے پرائم منسٹر نے کہا ایک چیز الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, دنیا میں چل رہی ہے, انڈیا میں بھی چل رہی ہے, جس کی ہم سب سے پہلے مثال دے دیتے ہیں, ادھر بھی چل رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. تو پرائم منسٹر کی یہ جو بات ہے, بٹ آر یو سیئنگ کہ یہ سارے فیکٹر جو آپ گنوا رہے ہیں یہ زیادہ دھاندلی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں؟ آر یو سیئنگ کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ انوالومنٹ نہیں ہے جس کی بات کی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیں, میں جیسا میں نے کہا کہ یہ میں نے گنتی آپ کو کروائی ہے, جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کر دی. دھاندلی جو ہے وہ پارٹیاں خود بھی کرتی ہیں, دھاندلی جو ہے وہ کینڈیڈیٹس بھی خود کرتے ہیں. یہ پروسیسز آپ کو ٹھیک کرنے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ. آپ نے ایک بات اور بھی کی, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے ذرا میں اس پہ بات کروں گی. قاہرہ صاحب اور ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ تو ظاہر ہے جو ہارتا ہے کینڈیڈیٹ یا پارٹی وہ الزام لگاتے ہی لگاتے ہیں, لیکن آپ کا ملک صاحب کا, قاہرہ صاحب کا جو سجیشن تھا کہ ای سی پی کو اپنے اختیارات استعمال کرنے ہوں گے, ایک امپاورڈ ای سی پی ہی اس معاملے میں کچھ بہتری لا سکتا ہے, تو ہمایوں صاحب کہتے ہیں کہ آپ امپاور کر کے دیکھیں ای سی پی کو, جو اسٹیبلشمنٹ پر لگنے والے الزامات ہیں دھاندلی سے متعلق وہ ای سی پی پہ شفٹ ہو جائیں گے. ویری انٹرسٹنگ کامنٹ. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ملک صاحب, ہمایوں صاحب نے جو بات کی کہ یہی الزامات الیکشن کمیشن پر شفٹ ہو جائیں گے اگر آپ اس کو امپاور کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کہ پارٹیاں خود کرتی ہیں دھاندلی, کینڈیڈیٹس بھی بعض اوقات خود کرتے ہیں, یہ ہمایوں صاحب کا ماننا ہے. وزیر اعظم صاحب سجیشنز مانگ رہے ہیں, سو پھر تو آئی تھنک کنسنسس بلڈ ہو جانا چاہیے اگر آپ کی پارٹی یا قاہرہ صاحب کی پارٹی کی طرف سے چلے جاتے ہیں جو بھی اس پر تجاویز ہیں. اچھا دیکھیں, یہ تو ایک بڑی بحث طلب بات ہے کہ یہ تو اس رویے پہ کہ اگر جو ہمارے ایک نیشنل ایک ایٹیٹیوڈ ہے ٹو گیٹ ٹو دا پاور, اس میں اگر پاور سٹرگل میں آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ ایک ہولسٹکلی اس پہ بات نہیں ہو سکتی. وہ تو انڈیویجول کیسز ہیں, انڈیویجول کیسز ہیز ٹو بی ڈیلٹ انڈیویجولی. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی غلط کیا ہے تو اس کی ایگزامپل سامنے آتی ہے, قانون میں سزا جزا کا نظام موجود ہے. کوئی انڈیویجول کرتا ہے تو ڈی سیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ٹرائل کے ایک پروسیجر ہیں, الیکشن پٹیشنز کا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ایک سسٹمیٹک الیکشن کے اوپر کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کو باہر رکھا جاتا ہے یا کچھ لوگوں کے خلاف کام کیا جاتا ہے, تو اس کے معنی ہیں جس پر یہ ساری بحث چل رہی ہے. اچھا, اگر اس طرح سے لیا جائے کہ ابھی جیسے میں پرسیو کر رہا ہوں کہ حکومت کا ان آئینی تقاضوں سے باہر جا کے کام کرنا, یعنی انتخابی فہرستیں الیکشن کمیشن کا اختیار ہیں, آئین یہ کہتا ہے, اس طاقت کو کم بھی نہیں کیا جا سکتا, یعنی اس اختیار کو کم نہیں کیا جا سکتا, یہ بھی آئین پاکستان کہتا ہے, اور کسی اور کو یہ تفویض بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اگر الیکشن کمیشن انتخابی فہرستیں حکومت وہ اختیار ان سے لے کر یہ طے کر لے کہ جو آئین پاکستان کہہ رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں آبادی کی بنیاد پہ ہوں گی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نادرہ بیسڈ ڈیٹا ووٹر کے اوپر ہوں گی, تو یعنی آئین سے متصادم بات کر رہے ہیں. تو تب یہ نظر آتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اس کو ایز انسٹرومنٹ آف ایک دھاندلی, میں اس گڈ اسپرٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہا. اگر پرائم منسٹر نے ایک وہ تو الیکشن کمیشن نے خود ہی کہہ دیا, چیف الیکشن کمشنر نے, کہ 13 کے قریب ایسی شکیں ہیں جو آئین سے متصادم ہیں اور حکومت جو آئین سے متصادم ہیں. اور میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ جو اس پوری انوائرمنٹ میں ایک ایز اے ود اے پنچ آف سالٹ کو بات آ جائے, جسے لگے کہ یہ ایک طرف تو اتنی تنقید کی بات کی جا رہی. الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے, کسی بات پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ایز انسٹرومنٹ کہ یہ دھاندلی کے ایک نئے طریقے کو اپنائے جانے کی بات کی جا رہی ہے. ان شکوک و شبہات کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ معاملہ یہ کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے, یہ کام ایک نیوٹرل پرسن کا ہے. گورنمنٹ تو خود کل کو کنٹیسٹنگ پارٹی ہوگی
اور اگر یہ ساری ریفارمز گورنمنٹ بغیر کنسنسس کے ایک نیوٹرل فریق کے بغیر لے کر آ رہی ہے تو یہ بنیاد ہی غلط پڑ رہی ہے. تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یا تو یہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس اور یا پھر آپ اس کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ کے ایک نئی قانون سازی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی طرف سے ایک بات اور بھی کی گئی تھی کہ یہ بل جو ہے وہ وڈرا کرے حکومت, کنسنسس بلڈ کرے, پھر نیا بل جو ہے وہ اسمبلی میں آئے, اس پر بحث ہو. قاہرہ صاحب, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات تو ہیں لیکن ان کا استعمال ہمیں بعض اوقات نظر نہیں آتا. بڑی چھوٹی سی مثال کہ انتخابی کیمپین کے دوران کینڈیڈیٹ کو آئی تھنک یہاں قومی اسمبلی کے لیے کہا جاتا ہے 25 لاکھ سے زائد کے اخراجات نہیں ہوں گے, صوبائی اسمبلی کے لیے 15 لاکھ سے زائد نہیں ہوں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی الیکشن نہیں ہے کہ جس میں اس لمٹ کے اندر رہ کے اخراجات ہوتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے ایسے کینڈیڈیٹس کے خلاف, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اب الیکشن کمیشن ایک بار کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہ جو چیزیں لا رہے ہیں, یہ ریفارمز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں آئین سے متصادم چیزیں ہیں, سو اس پر چیف الیکشن کمشنر مزید کیا سٹانس لے سکتے ہیں جب حکومت ان کو یہ کہے کہ بھائی آئین کو انٹرپریٹ کرنا آپ کا کام نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کا کام ہے. تو کیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا جائے تشریح کے لیے؟ 2-3 باتیں میں کوئکلی کر دیتا ہوں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مایوس صاحب نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن ریگنگ کے الزامات لگتے رہتے ہیں اور 3-4 دفعہ یہ آئے, 3-4 دفعہ مسلم لیگ آئی ہے. مسلم لیگ کے قیادت نے تو یہ میں طنز نہیں کر رہا, یہ ایک ماضی ہے, لیکن مسلم لیگ کی قیادت نے تو یہ بات کہہ دی نا. اگر ہم اس کو ہی ڈینائل موڈ میں ہوں کہ ہے ہی کچھ نہیں تو پھر الیکشن کمیشن کیا کر لے گا. اور رہی بات کہ جی اب آپ الیکشن کمیشن کو امپاور کریں تو اس پہ بات شفٹ ہو جائے گی. الیکشن کمیشن پہ بات شفٹ نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن پہ اگر کوئی صورتحال بنی تو وہ کل دیکھیں گے. آج تو جو آبسٹیکل ہے فیئر اینڈ فری الیکشن میں اس کی بات کریں. مجھے قاہرہ صاحب یہ بتائیں, واٹس دا وے فارورڈ؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں تجاویز دے جی حکومت, ای وی ایم سے ہٹ کے کوئی تجاویز ہے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم سے حل ہو جائے گا معاملہ. دیکھیں, پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ جو ای وی ایم کا ایشو ہے یہ ہمارے دور میں جب ریفارمز ہوئی تھی اس وقت بھی یہ ڈسکس ہوا تھا. ایک پروٹوٹائپ بنی بھی تھی, ہم نے جا کے ہندوستان کے ماڈل کو بھی اسٹڈی کیا تھا, الیکشن کمیشن کے لوگ بھی گئے, پارلیمنٹ کے لوگ بھی گئے, امریکن ماڈل کو بھی ڈسکس کیا, دیکھا گیا. یہ اس پر بڑی ایک لمبی چوڑی ہوئی تھی ایکسرسائز, لیکن اس کے بعد پھر وقت تھوڑا تھا, یہ کام نہ ہو سکا, اس کے بعد یہ رکا رہا. تو اس کے بہت ساری بحثیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ ہے جو اس وقت مسئلہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب 3 سال تک تو اپوزیشن کو گالیاں دیتے رہے, برا بھلا کہتے رہے, چور ڈاکو ہر وقت ایک کردار کی, اور کوآپریشن کی ہمیں ان کی ہاتھ نہیں ملانا, ان سے بات نہیں کرنی, ان کی ضرورت نہیں ہے. اور اب اگر وہ ماحول کو مقدر کرنے کے بعد, اتنا خراب کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں تو ایک مس ٹرسٹ ہے. لیکن اس کو برج کرنا چاہیے. میری گزارش سنیں, دیر آئے درست آئے. ابھی بھی مجھے وزیر اعظم کے رویے پہ شک ہے کہ وہ ابھی بھی کسی وقت اپنے رویے پہ واپس چلے جائیں گے, کیونکہ ان کی پالیٹکس اس پہ کھڑی ہے, اس پہ نہیں. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ کنسنسس کیوں ضروری ہے. آخری بات سادیا, کنسنسس کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر مختلف ریجن میں علاقائی جماعتیں ہیں, ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, ان کے اپنے اپنے آبزرویشنز ہیں. جس وقت آپ ایک ایسا قانون بنائیں گے جو صرف کثرت رائے سے ہوگا تو بہت سارے علاقوں سے آوازیں اٹھیں گی, وہ جمہوری ہوگا لیکن اس کی وائڈر اونرشپ نہیں ہوگی. وائڈر اونرشپ کے لیے ضروری ہے کنسنسس بنایا جائے, اور پھر ہم اپنے اداروں سے بھی کہیں کہ ماضی کو چھوڑیے, جو تھا وہ تھا, وہ ماضی ہے, اس کو چھوڑ دیجیے, آگے بڑھیے. ماضی میں غلطیاں ہیں, سبھی سے غلطیاں ہوئی ہیں, یہ بات درست ہے کہ جب تک آپ غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے اس میں اصلاح ممکن نہیں ہے. ہمایوں صاحب, یہ کنسنسس کی بات اور وزیر اعظم صاحب کے انہوں نے کہا یا حکومت نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے, اس کو کیسے دور کریں گے؟ اور اس معاملے پہ اگلے انتخابات سے پہلے کیسے آپ مشاورت کے ساتھ اور باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ قانون سازی کر پائیں گے؟ کیونکہ ابھی کے معاملات میں تو صرف انہی کو نہیں, جس ادارے نے کروانے انتخابات ان کو بھی اعتراض ہیں. سادیہ, کل کا جو میٹنگ تھی جو سب سے اہم ترین ایشو تھا اس پہ وزیر اعظم صاحب نہیں گئے, باقیوں پہ کنسنسس کیا کرائیں گے؟ میں اس پہ آتی ہوں, اس اگلے سیگمنٹ پہ اسی پہ میں بات کروں گی. قاہرہ صاحب, ہمایوں صاحب پہلے ذرا اس کا بتا دیں انتخابی اصلاحات پہ. سادیہ, کم از کم جب سے میں ملک کی سیاست میں ہوں, بلکہ اس سے پہلے بھی میں جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا, میں نے تو آج تک کبھی بھی نہیں دیکھا کہ
جو گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن اس میں بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہم آہنگی ہے. وہ 90 کی دہائی آپ سوچ نہیں سکتی کہ کس طرح کی لڑائی ہوتی تھی پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این میں. اس سے پہلے کی جو سیاست ہے وہ تھی پیپل پارٹی اینٹی پیپل پارٹی پولیٹیکل فورسز. اب یہ ایک نئی پولیٹیکل فورس ہے پی ٹی آئی. میں نے جو گنوائے کہ 6 مرتبہ سندھ، 5 مرتبہ پنجاب، 4 مرتبہ وفاق. پی ٹی آئی پہلی دفعہ آئی ہے وفاق میں، پہلی دفعہ آئی ہے. ابھی اس کی ایک ٹرم بھی مکمل نہیں ہوئی. یہ ہم آہنگی ہونی چاہیے. یہ کچھ حد تک جہاں تک نیشنل پالیسی آپ نے بنانی ہے یا ملک کے انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے تو دنیا میں پارٹیز جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہیں. لیکن ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ ہر وقت گلے نہیں مل رہی ہوتی. کنزرویٹیوز اور لبرل ڈیموکریٹس اور لیبر برطانیہ میں ہر وقت گلے نہیں مل رہے ہوتے. یہ آپس میں چپکلش ان کی رہتی ہے. لیکن میں اس بات پہ متفق ہوں کہ جب آپ ریفارمز پہ آتے ہیں، اگر آپ پیورلی اچھے مشورے دینے اور کوئی کنڈیشن نہ ڈالیں کہ ہمیں این آر او دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، اس پہ بات ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. بات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن بات وہی ہے کہ بات کرے گا کون؟ ماحول حکومت بناتی ہے، قانون سازی ظاہر پارلیمان نے کرنی ہے، وہاں 2/3 اکثریت نہیں ہے، اور یہ معاملہ ایسا ہے اگر وہ اکثریت ہے آپ تو کوئی بھی قانون چلیں بنا سکتے ہیں، پاس کر سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسے ہے کہ اس میں صرف پی ٹی آئی افیکٹ نہیں ہوگی، اس میں ساری سیاسی جماعتیں افیکٹ ہوں گی. تو اگر اعتراضات ہوں گے تو پھر اگلے انتخابات بھی دھاندلی کے الزامات کی نظر ہو رہے ہوں گے. ہمایوں صاحب، جنرلی میرے خیال میں الیکشن ہمارے جو قوانین ہیں، رولز ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی جا رہی ہے، ڈیٹیریشن نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً ریفارمز ہوئے ہیں. سر لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا ہمایوں صاحب، ایک مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے مختصراً، مجھے ذرا یہ بتائیے گا، آپ نے ان سے مشاورت نہیں کی؟ چلے سمجھ میں آتے ہیں اپوزیشن کی کسی جماعت یا ان کی تجاویز آئیں، کمیٹی میں بھی اکثریت آپ کے پاس تھی، وہاں سے بھی تجاویز سنی جاتی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا. جس ادارے نے کرنا ہے الیکشن کمیشن، ان کو، ان کے لوگوں کو نہیں بلایا گیا، ان کے لوگوں سے مشاورت نہیں ہوئی، ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. یہ اداروں کا ویو نہیں ہوتا پاکستان کے قوانین اور آئین بدلنے میں. جو حکومت وقت ہے اور اگر ان کے پاس انہوں نے 2/3 اکثریت سے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرنی ہے تو وہ جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں پارلیمنٹ میں اور تمام سٹیک ہولڈر سے، ہاں ادارہ ایک سٹیک ہولڈر ضرور ہے لیکن اداروں کے ویو پہ قوانین یا آئین نہیں بدلا جاتا. انتخابات کروانے ہیں بٹ وہ آپ کو بتا پائیں گے کہ بھائی آپ اگر یہ مشینوں کی بات کر رہے ہیں، ہماری اتنی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے نہیں ہے، یہ چیزیں تو آپ کو وہ ادارہ بتائے گا. میرا ایک جی مجھے یہی لگ رہا ہے قاہرہ صاحب، جو میں پہلے بات کر رہی تھی، کیونکہ کرنا ہے ایک سوال میں جی فرمائیے اور اپنے ساتھیوں سے یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اور شاید خاقان عباسی نے کہا کہ 74 سال سے ہم یہی کام کرتے آئے ہیں، تو یہ سارا قصور سیاسی پارٹیوں کا ہے، کینڈیڈیٹس کا ہے، سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہے. کیا یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو انسٹرومنٹ تھا نا، الیکشن کمیشن انسٹرومنٹ تھا. آپ نے کہتے ہیں ملک صاحب کہتے ہیں کہ ان کا بھی چلے، لیکن یہ بات سے بٹ اس معاملے پہ لگتا ہے ایسے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی جو چیزیں ہیں اس میں بہت شک آئین سے متصادم ہیں، حکومت کہتی ہے کہ آئین کو انٹرپریٹ وہ نہیں کریں گے، وہ عدالتوں کا کام ہے، تو الیکشن کمیشن شاید سپریم کورٹ کا رخ کر رہا ہوگا ان چیزوں کی تشریح کے لیے. جو ہے ڈٹرمنیشن وہ صرف سپریم کورٹ کرتا ہے، وہ تو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے نا. الیکشن کمیشن از باؤنڈ ٹو سپریم کورٹ. یہ معاملہ لگتا ہے ایسے، یہ ابھی تک ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی جائے گا. لیٹ می گو فار بریک سے واپس آئیں گے تو جو کل نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے جس کا ذکر پروگرام کے انٹرو میں ہم نے کیا، اس پر بات ہوگی ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कल पार्लियामान की जो कौमी सलामती की कमेटी है उसका इन कैमरा सेशन हुआ। स्पीकर साहब की तरफ से ये इनविटेशन भेजा गया था मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को, कुछ स्पेशल इनवाइटीज़ भी थे उसमें। ये ज़रा दिखा भी दीजिए कि कौन कौन थे इस लिस्ट में जो इनवाइटेड थे। इसमें वज़ीर आज़म साहब का कहीं पर नाम नहीं है, वज़ीर आज़म साहब गए भी नहीं। हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन ख़ुसूसी तौर पर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात है। स्पीकर साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा था कि अगर वज़ीर आज़म इस इजलास में शरीक होंगे तो हम बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात का कब से इतना ख्याल और एहसास करने लग गए कि इतनी अहम मीटिंग में भी वो नहीं गए। और फवाद चौधरी साहब ने इससे बढ़ के ये भी कहा, मलिक अहमद खान साहब, कि इसलिए उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म ना आए क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के सामने नून लीग वो खुशामदें नहीं कर सकती थी जो कल उन्होंने की आर्मी चीफ की। नहीं, देखिए, मैं फवाद की तो इस स्टेटमेंट को एक नॉनसेंस से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ही शुडंट हैव सेड दैट। नॉर्मली वो बड़ी मुनासिब बात भी करते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल एक बेतुकी बात थी उनकी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि एग्जीक्यूटिव के भी सरबराह हैं तो गालिबन शायद वज़ीर आज़म को ये सारी ब्रीफिंग्स रिपोर्टेड रहीं कि ISI हेडक्वार्टर्स पे DGI ने उनको ख़ुद भी दी और वो एक तवातर के साथ एक उनकी इंटरेक्शन रहती है। तो ये जो ब्रीफिंग थी ये गालिबन पार्लिमानी कमेटी की थी और प्राइम मिनिस्टर उस पार्लिमानी कमेटी में जब अपने नुमाइंदगान को भेज रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये इतना ज़ेर बहस मामला, रादर उसकी जो पूरी कॉनोटेशन होनी चाहिए इस मीटिंग की सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में, हमारी नेशनल डिबेट थोड़ी सी और मामलात में इंगेज होगी। मेरे नज़दीक ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि वज़ीर आज़म वहाँ पर थे। कोई हम आहंगी क्रिएट करने वाली अगर होते तो अच्छी बात थी। शामिल ना होना कोई अहमियत नहीं रखता, आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि वो कॉग्निजेंट हैं ऑलरेडी इन सारी तफसीलात के और डिफरेंट सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स उनको पहले इसी मौजू पे दी जा चुकी हैं रिसेंट पास्ट में, विद इन दिस वीक। ये बड़ी डिफरेंट आपने मौक़िफ़ अपनाया अपनी जमात से। ठीक है। अगर होते तो ज़्यादा मुनासिब था, नहीं है तो नॉट अ बिग डील। ठीक है। कायरा साहब, आप कल जो मामला डिस्कस हुए, क्योंकि ये जब वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम US को अब बेसिस नहीं देंगे यहाँ पर, कहा उस वक्त आप लोगों की तरफ से एतराज़ उठा कि ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट पार्लियामान में आना चाहिए, किसी इंटरव्यू में इंटरनेशनल मीडिया पर नहीं। पार्लियामान में आ गया, अस्करी क़यादत भी मुत्तफ़िक नज़र आ रही है। तो आपको लग रहा है कि अब ये पॉलिसी बरकरार रहेगी, हम सस्टेन कर सकेंगे? पहले एक तो यह है कि जी पॉलिसीज में एडजस्टमेंट चलती रहती हैं। ये वो इशू है जिस पे सारी कौम मुत्तफिक है, जिस पे इत्तेफाक राय हो और उसके ऊपर पार्लियामान की स्टैंप हो। ये बात, ये काम, ये भी एक्सरसाइज हमने पहले की थी जब हम जा रहे थे वार ऑन टेरर में, और हमने पार्लियामान को हमारे दौर में बाकायदा हमने पाबंद किया था नेशनल सिक्योरिटी की एक वर्कशॉप में, जिसमें होल हाउस वाज द वर्कशॉप, वाज द कमेटी। तो डिस्कशन के बाद, इन कैमरा डिस्कशन के बाद उसके कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट बाकायदा मौजूद है और उसके एक बाकायदा गाइडलाइन भी दी थी। लेकिन मेरी गुजारिश है कि वज़ीर आज़म का, मलिक साहब के साथ बड़े एहतराम के साथ मेरा इख्तलाफ ये है कि वज़ीर आज़म का एक ऐसी मीटिंग में जिसमें सारी कौमी क़यादत, सारी जमातों के हेड्स बैठे और उन्होंने कौमी के जो अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उससे, इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट ली, उन पे सवाल जवाब किए। अगर और यहाँ से एक मैसेज ये गया विद इन कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री कि हम सारे इस बात पे, इस पॉलिसी पे इत्तेफाक कर रहे हैं जो इस वक्त हमारे जो प्रिवेल कर रही है। तो उसके अंदर होता तो ये बेहतर कि वजीर आजम साहब बैठे होते, तो मैसेज ये होता कि वजीर आजम की मौजूदगी में ये डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, जिसके ऊपर सारी कौमी क़यादत मुत्तफिक हुई। मैसेज क्या दे रहे हैं आप? मुझे तो यूं लगता है कि वजीर आजम ने एक तरफ बैठ के हमारी आर्मी क़यादत को इस बात पे फंसाया, उस पर उन पे बर्डन डाल दिया कि जनाब आप बैठे और दुनिया को ये मैसेज दिया कि ये पॉलिसी तो आप चलाते हैं, आप ही अपोजिशन के साथ इत्तेफाक कर लीजिए। वजीर आजम ने उसको पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं दी, उसको पार्लियामेंट्री ओनरशिप नहीं दी। ठीक है, वो नहीं आए, ब्रीफिंग तो हो गई, लेकिन
میں صرف اتنی گزارش کروں گا, ٹائم آپ کے پاس بالکل ہی تھوڑا ہے, کہ کچھ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. وزیر اعظم بہتر ہوتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ سمبولک ہوتے ہیں. اگر وزیر اعظم یہ ماحول مقدر نہ کرتے پارلیمان کا, اور اب یہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 3 سال کی تلخیوں کو دور کرے اور اس پہ کنسنسس کرے, ان پالیسیز پہ بھی اور الیکشن کے ایشوز کے اوپر بھی. وہ بھی بہت بڑا ہمارا پاکستان کا ایشو ہے, اور اس پہ بھی یہ تو ملکی معاملات ہیں, یہ تو وہ پالیسیز ہیں. انفارچونیٹلی ہمایوں صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹیلی فون کال پہ ہی ہم جو ہیں وہ سرنڈر کرتے آئے ہیں. اب اگر واقعی اس طریقے سے ایک نیشنل لیول پر آپ ایک پالیسی بنا رہے ہیں تو سسٹین کتنا کر سکیں گے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آرم ٹویسٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. مزید بھی آپ آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کریں, چاہے وہ FATF کا معاملہ ہے, چاہے وہ IMF کا معاملہ ہے, تو اس پہ آپ لوگوں کے لیے اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں. ہمایوں صاحب, پارلیمان کو اپنے پیچھے کھڑا کریں. پہلی دفعہ سعدیہ ہم نے پارلیمان کو کھڑا کریں. بالکل صحیح. میں آپ کو چھوٹی سی ہسٹری بتا دوں. 1979 میں روس آیا, مارشل لا کا زمانہ تھا, کوئی کنسلٹیشن نہیں تھی. 1989 میں روس باہر نکلا, پیپل پارٹی کا زمانہ تھا. مجھے بتایا کس سے کنسلٹیشن کی گئی تھی کہ نئی افغان پالیسی اب کیا بنے, اور آپ نے دیکھا کہ ادھر کیا افراتفری ہوئی. 2001 میں 9/11 ہوا کہ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. ان بٹوین پیپل پارٹی اور PMLN کی حکومتیں کئی بار آئیں, کسی قسم کی کوئی پالیسی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اب ایک میجر ایونٹ آیا ہے, 20 سال کے بعد امریکہ اس خطے سے باہر نکل رہا ہے, اور ہم نے پہلا کام کیا کیا ہے, ہم نے کنسلٹیشن کی ہے. ہمارا فوکس کیا ہے کہ پرائم منسٹر نہیں آئے. مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ ایگری کرتے ہیں جو پالیسیز ان کو پیش کی گئی ہیں حکومت پاکستان کی, پرائم منسٹر کی پالیسیز, کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی بات نہیں سنی کہ PMLN کی کیا سوچ ہے اس سلسلے میں اور پیپل پارٹی کی کیا سوچ ہے. آیا وہ متفق ہے یا انہوں نے کوئی اور مشورے دیے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم متفق ہیں, آپ کو پھر مختلف آوازیں ان کی پارٹی سے آتی ہیں. پھر شاہد خاقان عباسی نے کہا صحیح پالیسی ہے لیکن اس پر مزید اجلاس ہونے چاہیے. تو اس قسم کے ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں. Unfortunately, I have run out of time. I have to wind up here. ہمایوں اختر خان صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب, ملک احمد خان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow. انشاءاللہ اجازت دیجیے. خدا حافظ.